अपने सरों को उठाएंगे, आंखों को खोलेंगे और हम कलाम हक की तज़ीम के लिए और खुदावंद के बंदा के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र हो आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, और वाकई अजीम है, और वो अपने लोगों के लिए अच्छा मौसम भी कर देता है। बड़ा प्यारा मौसम हो गया, 2-3 दिन से बल्कि ज़्यादा दिन ही हो गए हैं, बड़ी गर्मी देख रहे हैं, और खुदावंद का शुक्र है आज मौसम अच्छा है। पिछले 2-3 जुमेरात से मैं कुछ ऐसी फैमिलीज के पीछे भाग रहा था कि वो फैमिलीज एक्चुअली खुदा के साथ तो थोड़ा बहुत चलती हैं, उसके साथ साथ उनके घरों में उनके रिश्ते टूट रहे थे। जिन रिश्तों को जोड़ने के लिए खुदा ने कहा है वही वो तोड़ रहे थे। जब मैं पिछले कल मैं विजिट भी नहीं कर पाया और यहाँ पर मैं आ भी नहीं पाया, तो जब हम किसी के पीछे भागते हैं ना, उसको बचाने के लिए जो खुदा कहता है वो करते हैं, तो खुदा ज़रूर अपने लोगों को बरकत देता है हमें। लेकिन काम हमारा ये होना चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। जब हम कोशिश करते हैं तो एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। हमें एक दिन ज़रूर खुदा आपके सबब से किसी न किसी को खड़ा करता है। लेकिन अपने दिल में दूसरों के लिए तरस रखें कि हमें किसी न किसी को खड़ा करना है, किसी न किसी को मजबूत करना है। हमें हमेशा दूसरों को खड़ा करने की कोशिश कीजिए। खुद तो हम जहाँ पर हैं वहीं पर मजबूत रहिए और आगे बढ़िए, लेकिन दूसरों को भी खड़ा कीजिए। हमें खुदा का शुक्र हो आज संडे सर्विस के लिए और बड़े खूबसूरत दिन के लिए। भाई मेरा ख्याल है कि आज भाई रफीक नीचे काम कर रहे हैं, वो बड़े मेहनती हैं और खुदा के हुजूर पिछले दिनों से वो एक शुक्रगुजारी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और खुदा उनकी इस शुक्रगुजारी को अपने जुर्म कबूल कराए। आमीन। मैं चाहूँगा ये सबसे पहले हम अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने राइट हैंड को आसमान की तरफ बुलंद करके कहेंगे कुदूस खुदा यीशु नाम से हम भाई रफीक को तेरे जलाल में तेरे करते हैं। जलाल के बादशाह तेरे बंदा ने जो शुक्रगुजारी तेरे हुजूर गुज़रानने का तेरे हुजूर गुज़रानने का अहद किया और अब वो उसको पूरा कर रहा है, तो अपने बंदा पर आसमान पर से नजर कर और उसके सबब से उसके घराने को भी बरकत दे। यीशु नाम से अपने बंदा की तमाम मुश्किलात को अपने यीशु नाम से दूर कर, रहम कर। अपने बंदा के लिए तू खड़ा हो और उसकी शुक्रगुजारी तेरे जुर्म कबूल ठहरे। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। सब कहेंगे हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में जहाँ पर हमें बहुत से नबियों पैगंबरों ने तरह तरह से हमसे कलाम किया और हमें सिखाया है, वहां पर कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो बहुत अच्छे ओहदा पर थे, लेकिन उन्होंने अपने ओहदा पर वो कायम न रहे, अपने रूहानी मियार पर कायम न रहे और वो गिर गए। और जब वो गिरे तो उनके गिरने के सबब से इर्द गिर्द के माहौल में भी बड़ा अबतरी फैली और बहुत से लोग उनके सबब से परेशान और बहुत से खानदानों घरों ने उनके सबब से मुसीबत उठाई। आज भी कलीसिया में ऐसी फैमिलीज, ऐसे लोग, हमें ऐसे लोग अपने घरों में, अपने खानदान में, इर्द गिर्द माहौल में दिखाई देते हैं। लेकिन ये अच्छा है कि हम बाइबल मुकद्दस में ऐसे वाक़यात को समझें, जानें और फिर उनकी लाइफ को जानकर अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करें। आमीन। बाइबल मुकद्दस
ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تمام تر صحائف جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، صحائف، یہ سب تمام صحائف خدا کے روح سے لکھے گئے ہیں. جس سے لکھے گئے ہیں؟ خدا کے روح کے سبب سے. اور یہ انسان کو اس لیے اس کے لیے لکھے گئے تاکہ وہ اس کے اوپر الزام لگائے اور پھر اس کی تربیت کرے. یہ ہماری تربیت کے لیے ہے اور ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں جہاں پر ہم غلط ہیں اور ہمیں یہ صحیح راہ دکھاتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کے اوپر عمل کریں، ہم اس کو اپنی زندگی میں لیں اور ایک اچھی زندگی گزاریں. ہمیں کل شام کو تقریباً 3 گھنٹے میں ایک گھر میں بیٹھا تھا اور وہاں پر ایک بھائی اپنی زمین اور اپنے گھر اور جائیداد کی وجہ سے دوسرے بھائی کے ساتھ لڑ رہے تھے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی جی آپ ہمارے گھر میں بڑا پرابلم ہے تو اس کو سولو کرو. جب میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے ایک سوال کیا. میں نے بولا مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے. ایک روحانی شخص تھا اور ایک ان میں سے جسمانی تھا. جو روحانی تھا میں نے اس کو سوال کیا. میں نے کہا اس کو سوال کرنا میرا نہیں بنتا، آپ کو میرا سوال کرنا بنتا ہے کیونکہ آپ روحانی ہو. اور میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا تجھے تیرے بھائی میں کوئی اچھائی نظر آتی ہے؟ تو اس نے پھٹک سے منہ کھولا، کہتا جو منہ میں پیدا ہوا میں آج تک اس کی اچھائی دیکھی ہے. تو میں نے اس کو کہا، میں کہا دیکھو بھائی میری بات مجھے یاد رکھنا، جب ابلیس کا سب سے بڑا پلان پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف ہوتے ہیں تو اس کی برائیوں کو وہ ہمارے سامنے بڑا کر دیتا ہے اور اس کی اچھائیوں کو چھوٹا کر دیتا ہے. اور ہمیں برائیاں ہی یاد رہتی ہیں، چاہے اچھائیاں برائیوں سے کہیں زیادہ ہوں، لیکن وہ کیونکہ چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں اس لیے وہ ہمیں دکھائی نہیں. نیا عہد نامہ گو ہمارا گھر ہونا چاہیے، گو ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، لیکن نیا عہد نامہ یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہی نہیں ہے کہ ہم دولت اور گھر کے لیے لڑیں، بلکہ یسوع مسیح کی یہ تعلیم ہے کہ اگر تجھ سے کوئی تجھے ایک فرلانگ لے کر جاتا تو 2 چلا جا، تجھ سے چوگا مانگتا ہے تو اسے دے دے، کوئی تجھ سے مانگتا ہے تو اسے دے. یہاں تک کہ امیر آدمی اس کے پاس ہے تو اس کو کہہ دو تو اپنا بیچ اور غریبوں کو دے دے تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. تو مسیح کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ دولت کے لیے لڑیں. میں تجھے سب سے پہلے یہ التماس کروں گا خدا کا بندہ ہوتے ہوئے کہ تو اپنی اس لڑائی کو بند کر دے. اپنی طرف سے خدا تیری طرف سے کھڑا ہو. اگر تیرا حصہ ہے تو داؤد کہتا جو میرا حصہ ہے مجھے ملے تو تیرا حصہ مجھے ضرور ملے گا. آمین. ایمان رکھیے خدا ہمارے ماحول اور ہمارے ارد گرد سسٹم میں ہمیں چینج کرتا ہے اور خدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اس کا نام ہے ایلی. کیا نام ہے؟ کتنے لوگ ایلی کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. ایلی بائبل مقدس میں ایلی کا ذکر سیموئیل کی کتاب میں ہے. اور ایلی جو تھا کہ ڈائریکٹ ہارون کی نسل سے تھا. کس سے؟ ہارون کی نسل سے. اور بائبل مقدس میں اگر ہم ایلی کے بارے میں سیکھیں تو ایلی کے بارے میں ہمیں بہترین آیت ملتی ہے کہ جب ہنا خیمہ اجتماع میں دعا کرنے اور قربانیاں چڑھانے اپنے خامن کے ساتھ آتی ہے. وہ ہر سال آتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، لیکن ایک دن وہ اپنے دل میں ایک عہد کیے ہوئے خدا کے دور جاتی ہے اور وہاں پر اس کی ملاقات ایلی سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ ایلی سے. ایلی کا مطلب ہے اونچا. وہ ایک معیار میں جاتی ہے اور وہاں پر ایلی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. اور اگر ہم بائبل کو اس کو پڑھیں تو پہلے تو ایلی کہتا ہے کہ تو نے کوئی نشہ کیا ہے. اس کے بعد ایلی جب وہ اپنی بات ایلی کے سامنے رکھتی ہے تو ایلی کاہن اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے. لیکن جیسے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہے خدا اس عورت کے لیے آسمان کو کھولتا ہے برکت کے لیے. آمین. ہمیں سب سے پہلے ایلی ان باتوں میں نظر آتا ہے کہ ایلی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہت بڑی برکت کا سبب ہے. آمین. آئیے میں سب بھائی کو اس کو کھولتے ہیں. سیموئیل کی کتاب، سیموئیل کی پہلی کتاب
اور اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ, میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی. تب ایلی نے جواب دیا کہ تو سلامت جا, اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے. سو اس نے تیری خاتمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو. تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. ہیلیلویا. خدا یہاں پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایلی جو ہے اس کی دعا خدا قبول کرتا ہے, اور کہیں بڑھ کر ہنا جو دعا کر رہی تھی, جو وہ خدا کے حضور عہد و پیمان کر رہی تھی, وہ خدا کے حضور پورے ہوئے. لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں اور جب ہم بائبل مقدس میں سے اگر دوسرے باب کی 12ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایلی کے بیٹے شریر تھے. ایک طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ ایلی دعا کرتا ہے اور خدا وہیں پر ایک عجیب کام کرتا ہے کہ ایلی کے سبب سے ہنا کو برکت دیتا ہے. لیکن دوسری طرف لکھا ہوا ہے بیٹا سامنے دیکھیے, وہ آئیں گے اور بیٹھ جائیں گے, آپ پریشان نہیں ہوں, جنہوں نے بٹھانا ہے وہ بٹھا لیں گے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایلی کے بیٹے بہت شریر تھے, انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا. انہوں نے خداوند کو کیا نہیں کیا؟ سب لوگ سنیں گے, انہوں نے خداوند کو کیا نہیں کیا؟ کیا نہیں کیا؟ نہ پہچانا. دیکھیے ایک طرف ہنا ہے جو ہیکل کے اندر یا اس وقت خیمہ اجتماع کے اندر نہیں رہتی, لیکن پھر بھی وہ خداوند کو پہچان گئی. اور دوسری طرف ایلی ہے, اور ایلی جو ہے وہ وہاں پر سردار قائم کے طور پر کام کرتا ہے, وہ قربانیاں چڑھاتا ہے اور اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ قربانیاں چڑھاتے ہیں. لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ وہاں پر رہتے ہوئے بھی خدا کو نہ پہچان پائے. خدا کے سب ٹائم ہم اپنی لائف میں بہت خدا کے قریب ہوتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں, اپنی پرستش کے سبب سے خدا کے حضور قربانی چلاتے ہیں, لیکن ہم صحیح معنوں میں خدا کو پہچان نہیں پاتے. اور یہی ایلی کے بیٹوں کے ساتھ ہوا ہے. یہاں پر رائٹر سیموئیل کی کتاب لکھنے والا اس نے جہاں پر یہ لکھا کہ ہنا کو خدا نے اولاد بخشی, وہاں پر خدا نے ایلی کے بیٹوں کے بارے میں بھی لکھوایا کہ ایلی کے بیٹے کیا تھے. اور اگر ہم اگلی آیات کو پڑھیں تو لکھا ہے انہوں نے خداوند کو نہ پہچانا, اور کہانوں کا دستور لوگوں کے ساتھ یہ تھا کہ جب کوئی شخص قربانی چڑھاتا تو کاہن کا نوکر گوشت ابالنے کے وقت ایک سی شاخہ کانٹا اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے آتا تھا. سی شاخہ کانٹا کہتے ہیں 3 کونوں والا, 3 کہہ لیجیے وہ فوک ہمارے پاس جو ہم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ اس سے بڑا. فوک کو 3 دانت ہوتے ہیں, تو سی کا مطلب ہوتا ہے 3 سے بار. بائبل میں اس میں یہ 2 دفعہ لفظ آیا ہے. ایک دفعہ جب ایلیا نے پانی ڈالا اس کے اوپر اپنی قربانی کے اوپر, تو اس نے کہا 1 بار ڈالو, پھر 2 بار, اور پھر 6 بار, 3 بار. تو یہاں پر 6 سے مراد ہے 3. تو بائبل مقدس احبار کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جو قائم تھے وہ قربانی جو ذبح کرتے تھے اس کا گوشت, وہ ہر طرح کا گوشت لے نہیں سکتے تھے, وہ صرف اٹھائے جانے کی قربانی ہوتی تھی, اس کے سینے کا گوشت وہ لیتے تھے. لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قائم ایلی کے بیٹے جب بھی وہ قربانی کی جاتی ہے وہاں پر, تو وہ ہر دفعہ ہی آتے اور اپنی پسند کا گوشت لے کر جاتے ہیں. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بائبل کو پڑھیں تو بائبل مقدس کے مطابق پہلی تو بات وہ قربانی کو ناپاک کر رہے ہیں. وہ بیٹے تو ایلی کے ہیں لیکن خدا کو پہچان نہیں پا رہے, اور وہ خدا کی قربانیوں کو ناپاک کرتے ہیں. اور قربانی چڑھانے سے پہلے وہ وہاں پر آتے اور قربانی کے گوشت کو چھوتے اور اس کے اندر سے اپنا حصہ بٹورتے ہیں. وہ خدا سے پہلے آ کھڑے ہوتے ہیں. وہ خدا سے پہلے آگے آ کر اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ خدا ٹھہراتے ہیں, کیونکہ قربانی خدا کے لیے دی جاتی ہے. لیکن یہ تینوں ایسا الٹ کام کر رہے ہیں.
اور اگر ہم 16ویں آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ شخص یہ کہتا کہ ابھی وہ چربی کو ضرور جلائیں گے تب جتنا تیرا جی چاہے لے لینا، تو وہ اسے جواب دیتا نہیں تو مجھے ابھی دے، نہیں تو میں چھین کر لے جاؤں گا۔ سو ان جوانوں کا گناہ خداوند کے حضور بہت بڑا تھا، کیونکہ لوگ خداوند کی قربانی سے گن کھانے لگے تھے۔ لوگوں کو اب نفرت ہونا شروع ہو گئی، ان آدمیوں کے سبب سے لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے قربانی کرنا چھوڑ رہے تھے، وہ قربانی کرنا اس لیے چھوڑ رہے تھے کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ہیکل کے اندر جہاں پر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد بتاتے ہیں کہ تمہارا زندہ خدا وہاں پر موجود ہے، وہاں پر یہ لوگ ہمارے خدا کے درمیان میں آتے اور ہماری قربانیوں کو خراب کر رہے ہیں۔ اور sometimes ہم اپنی لائف میں ایسا کرتے ہیں، جہاں پر ہم کسی کے لیے برکت بن رہے ہوتے ہیں وہیں پر ہم دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ ہم خدا کا غلط تعارف کروا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم اپنی لائف سے کرتے ہیں۔ غیر اقوام میں ہماری پہچان غلط ہو رہی ہوتی ہے، ہم جہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نشہ کے سبب سے، گناہ کے سبب سے، کسی نہ کسی طرح کے سبب سے ہم ایلی کائن کے بیٹوں کی مانند غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر انہوں نے ایسا کیا جس کی وجہ سے لوگ گن کھانا شروع ہو گئے، لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو گئی، انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ وہاں سے لوگ تتر بتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایلی کاہن کے بیٹے غلط کام کرتے ہیں اور خدا کو ان سے نفرت ہو رہی ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایلی ایک طرف تو وہ دعا کرتا ہے لیکن دوسری طرف وہ اپنے بیٹوں کو سمجھا نہیں پا رہا، اور ایلی کچھ پتا چلا اپنے بیٹوں کے بارے میں تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، یہ کہ نہیں بلایا، اگر وہ چاہتا تو وہ ان کو کہانت سے برطرف کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ کر سکتا تھا، کیوں کر سکتا تھا؟ ایلی کے علاوہ وہاں پر ہارون کے ایک اور بیٹے کی بھی نسل تھی جو ان کی جگہ کاہن بن سکتے تھے، لیکن اس نے اپنے عہدے کو کا غلط استعمال کیا، وہ اپنے بیٹوں کو برطرف کر کے اپنے دوسری نسل کے یعنی کہ اپنے چتایا کے بیٹوں کو لے کر ان کو وہ کاہن بنا سکتا تھا اور ان کو وہ خدا کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہارون کاہن کے 4 بیٹے تھے، 2 تو مر گئے لیکن 2 زندہ تھے، ان میں سے ایک کا نام الیعزر ہے اور ایک کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ 4 بیٹے تھے اور وہ جو 2 تھے ان میں سے ایک کا بیٹا یہ تھا ایلی کاہن، لیکن ایک کے اور نسل تھی، لیکن انہوں نے ان کو نہ کھڑا کیا بلکہ خود ہی آگے آ کر اپنے بیٹوں کو ہی آگے لانا چاہ رہا تھا۔ اور اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھیں 27ویں آیت کو تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، بلکہ میں 25ویں آیت کو پڑھوں گا، لکھا ہے ایلی کہتا ہے اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایلی کاہن نے اپنے بچوں کو کہا کہ دیکھو بچوں، تم بہت گناہ کرتے ہو، تم نے ہیکل کو گناہ سے بھر دیا ہوا ہے، لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو کہ جب انسان گناہ کرے گا تو وہ معاف کیا جائے گا، لیکن جب ہم خدا کا گناہ کریں گے تو ہمیں کون معاف کرے گا؟ کوئی ہے معاف کرنے والا؟ اور بائبل مقدس میں اگر ہم بائبل مقدس کو بغور مطالعہ کریں تو مجھے یاد آ رہا ہے اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ آئی تھنک اس کا 7واں یا 8واں باب ہے اس کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ کیا یہ آسان ہے کہ تو خدا کو بیزار کرے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ اور انہوں نے خدا کو بیزار کیا۔ بائبل مقدس میں خدا کو بیزار کرنے کے 2 طریقے تھے، ایک تو بہت زیادہ خدا کے گھر میں گناہ کرنا اور ایک اپنی بیوی کو طلاق دینا۔ 2 طرح سے خدا بیزار ہوتا ہے۔
اور یہاں پر انہوں نے خدا کے گھر میں بدکاری کی، گناہ کیا، ہوا کی عورتوں کے ساتھ بدفعلی کی، اور انہوں نے قربانی کے گوشت میں گناہ کیا، انہوں نے خدا کے حصہ کو اوپر اپنا وہ کہہ لیجیے کہ قبضہ کرنا شروع کیا، انہوں نے خدا کے گھر میں ٹھہر کر اپنے آپ کو خدا ٹھہرایا اور کفر کو کرنا شروع کر دیا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے دانیل کی کتاب میں کہ وہ خدا کے گھر میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو خدا ٹھہراتا ہے، اور انہوں نے قربانیوں کے آگے اپنے آپ کو خدا ٹھہرایا۔ اور جب یہ ایسا کر رہے ہیں تو خدا انہیں سزا دے رہا ہے۔ اور پھر 27 میں لکھا تب ایک مرد خدا ایلی کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کیا میں تیرے آبائی خاندان پر جب وہ مصر میں فرعون کے خاندان کی غلامی میں تھا ظاہر نہیں ہوا؟ یہاں پر ایلی کو ڈائریکٹلی طور پر خدا کا بندہ مرد خدا بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ہارون کا بیٹا ہے اور میں ہارون پر ظاہر ہوا تھا، اور خدا کہتا ہے کہ میں نے تیرے اور تیرے بچوں کے گناہ کو دیکھا ہے۔ اور اگلی آیت پر تو لکھا کہ کیا میں نے اسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن نہ لیا تاکہ وہ میرا کاہن ہو اور میرے مذبح کے پاس آ کر بخور جلائے اور میرے حضور عفود پہنے؟ اور کیا میں نے سب قربانیاں جو بنی اسرائیل آج سے گزرانتے ہیں تیرے باپ کو نہ دی؟ بس تم کیوں میرے اس ذبیحہ اور ہدیہ کو جن کا حکم میں نے اپنے مسکن میں دیا لات مارتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ لات مارتے ہو۔ اور کیوں تو اپنے بیٹوں کی مجھ سے زیادہ عزت کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ عزت کرتا ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آئی، تھوڑے دنوں میں ایک شخص کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے اس کو کہا بھائی جی آپ کچھ بھی ہو لیکن آپ نے جس حالت میں اپنی بیوی کو چھوڑا ہے تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا بھائی جی میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں بڑا امیر ہوں، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو تمہیں میری عزت کرنی چاہیے۔ میں نے کہا مجھے یہ بائبل نہیں سکھاتی، مجھے بائبل سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے خدا کے کلام کو کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا تو اس کو ملامت کر، اور میں تیرے پاس ملامت کرنے کے لیے آیا۔ مجھے خدا نے کہا تھا کہ اس کو جا کے کہہ، میرا کام ہے تجھے کہنا۔ آمین۔ سم ٹائم ہم اپنی لائف میں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنے ریلیٹیو کو، اپنے دوست کو ایسی بات کہنے سے گھبراتے ہیں اور ان کی عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا سے بڑھ کر۔ یا پھر بائبل مقدس میں کہتی ہے کہ خدا نے گلہ کیا، انہوں نے کہا ایلی تو مجھ سے زیادہ اپنے بچوں کی عزت کرتا ہے؟ میں اندر پاک ترین مقام میں دیکھتا ہوں اور تو باہر اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، پھر بھی تو انہیں منع نہیں کرتا۔ اور بائبل مقدس میں آگے لکھا ہوا ہے 29ویں آیت میں، بلکہ 30ویں آیت کو پڑھیں گے، اس لیے خدا اسرائیل کو خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا، پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو، کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے۔ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازو تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کاٹ کر۔ بائبل مقدس میں اگر ہم یوحنا 12 باب اور اس کی 26ویں آیت کو پڑھیں، میں سے نکالیے گا، بڑی پیاری آیت ہے، یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا 12واں باب اور اس کی 26ویں آیت لکھا ہوا ہے خدا کے پاک کلام میں، یوحنا 12 باب اور اس کی 26ویں آیت میں، اگر کوئی شخص میری خدمت کرے، کیا کرے؟ میری اب خدمت سے مراد یہ نہیں کہ وہ کلام سنائے، نہ خدمت سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں پر کھڑا ہو گیت گائے، خدمت سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ اتوار والے دن خدا کے گھر میں آئیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کلام سنائیں، آپ اپنے ارد گرد ماحول میں روحانی ماحول بنائیں، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق خدا یسوع کی گواہی دینا بھی ایک خدمت ہے۔ آپ اپنے بچوں کو جو کچھ بھی آپ ان کو اچھا سکھاتے ہیں تو وہ آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی شخص میری خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا۔ اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔ باپ کیا کرے گا جی؟ اگر ہم خدا کے حضور اس کے ساتھ صحیح چلیں گے تو وہ ہماری کیا کرے گا؟ عزت کرے گا۔
अब हमें बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि अगर हम खुदा के साथ चलें और उसके साथ साथ चलते रहें और खुदा जो है वो हमारी क्या करेगा, इज्जत करेगा। और खुदा एली को कहता है, सिखाता है, क्योंकि तुमने मेरी इज्जत करना छोड़ दी है, इसलिए मैंने भी तुम लोगों को छोड़ दिया। और अगर हम बाइबल मुकद्दस को आगे पढ़ते चले जाएं तो वहां पर खुदा एली को बड़ी सख्त मलामत करता है। शमूएल दूसरा बाब उसकी 36वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर बड़ी सख्त मलामत है। दूसरा बाब और 36वीं आयत लिखा है बाइबल मुकद्दस में, और ऐसा होगा कि हर शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गद्दे के लिए उसके सामने आकर सिजदा करेगा और कहेगा कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। इतना खुदा गिरा देगा, इतना खुदा कमजोर कर देगा कि वो एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसेंगे। और ये आयत मुझे याद दिलाती है लूका 15वां बाब और 13वीं आयत को। लूका 15 बाब में हम एक पढ़ते हैं मुसरफ बेटे की कहानी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहले वो अपने बाप के घर में शाहाना जिंदगी गुजारता है, लेकिन वो अपने ओहदा से गिरता है और अपने रुपए पैसे को लेकर निकल जाता है। और जब वो अपने घर को छोड़ता है, अपने खुदा को छोड़ देता है, तो ऐसा होता है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने अपना पैसा, अपना रुपया पैसा, अपनी तमाम की तमाम जमा पूंजी थी वो उसने दोस्तों, पार्टीज में और औरतों पर लुटा दी, गुनाह में लुटाई, नशे में लुटाई। लेकिन ये सब कुछ जब वो कर लेता है तो उसके बाद बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो एक जगह जा पड़ा जहां पर सूअर चरते थे। क्या करते थे जी? सूअर पालता था आदमी। तो वो कहता तो सूअरों के साथ रहेगा और जो वो खाते हैं वही तू। जब हम खुदा को छोड़ देते हैं या खुदा की इज्जत करना छोड़ते हैं या अपने ओहदा से हट जाते हैं तो खुदा हमें वहां पर फेंकता है जहां पर नापाकी और गुनाह और जहां पर रोना और दांतों का पीसना, जहां पर चारों तरफ नापाकी ही नापाकी होती है। जिन चीजों से हम घिन खाते हैं खुदा उन्हीं में पटक देता है। और यहां पर मुसरफ बेटे के साथ यूं हुआ। कभी वो वक्त था कि मुसरफ बेटा अपने घर में अच्छा शाहाना लिबास पहनकर बाहर निकलता होगा और गरीब लोग उसको हाथ भी नहीं लगाते होंगे, कहते नहीं इसके कपड़े मैले होंगे। लेकिन जब वो अपने ओहदे पर कायम न रहा तो कहां पर फेंक दिया गया? सूअरों के हॉल में। और आपको पता है सबसे गंदे जो जानवर हैं वो सूअर है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में सूरनी को, नल्हाई हुई सूरनी जब कीचड़ में जाती है तो उसको तशबीह तन कहा गया है उस शख्स के लिए जो खुदा को छोड़कर गुनाह में गिर जाता है। और ये सही बात है, आपने शायद कभी एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, लेकिन आप किसी बड़े चिड़ियाघर में या ऐसे जगह पर जाएंगे जहां पर आपको जानवर खुले दिखें तो वहां पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा गंदा या जिससे बदबू आती है वो सूअर होते हैं और इनसे बहुत ज्यादा बदबू होती है। एक मुल्क है ब्राजील, वहां पर जो सूअर बाहर चरते हैं वो उनसे इतनी घिन खाते हैं, वो उनको बोलते हैं जेंट। वो सूअर नहीं कहते या कोई उनको पिग नहीं कहते, उनको कहते हैं जेंट। और वो उनको दूर से गोली मार के मार देते और इतनी सख्त नफरत वो करते हैं। तो खुदा ने यही बात कही, खुदा ने यही बात मुझे और आपको सिखाई कि जब एली और उसके बेटे अपने अहद पर कायम न रहेंगे तो खुदा इस तरह से उनको तबाह और बर्बाद करेगा। और खुदा ने ऐसा किया। और उसके बाद फिर खुदा ने उनको छोड़ दिया, शायद ये बदल जाए। फिर खुदा ने कलाम नहीं किया, खुदा रुक गया और खुदा थोड़े अरसा के लिए इंतजार करता है। लेकिन उसके बाद खुदा फिर दोबारा से कलाम करता है, क्योंकि ना एलिया बदला, ना एली बदला, ना उसके बेटे बदले। फिर तीसरे चैप्टर की पहली आयत में हमें फिर सैमुएल के बारे में कलाम मिलता है और वो मिलता है कि वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता और उन दिनों खुदावंद का कलाम ग्रां कदर था
कोई रोया बरमला ना होती थी, खुदा की कोई रोया नजर नहीं आती थी, कहीं पर से कोई आवाज नहीं आती थी, क्योंकि वहां पर जो आगे खड़े थे वो तो खुद गुनहगार थे और खुदा बात नहीं कर रहा था। और वहां पर सैमुअल अपने कद कामत में बढ़ रहा था, वो खुदा के जलाल में बढ़ रहा था, और वहीं पर एली कायन के बेटे खुदा के जलाल में गिरते चले जा रहे थे। एली भी गिरता चला जा रहा था और खुदा के ममसू तबाह और बर्बाद हो रहे थे, और वहां पर एक खुदा का ममसू जो छोटा बच्चा था वो बढ़ रहा था। यहाँ पर ऐसे ही है कलीसिया में, इर्द गिर्द माहौल में देखें, बहुत सारे लोग जो पुराने हैं वो गिरते चले जाते हैं, वो अपने ओहदों पर कायम नहीं रहते। हमने कई लोगों को देखा है, लोगों को गिरते हुए, लोगों को फिर अंधेरी कोठरियों में बैठकर रोते हुए, वो अंधेरी कोठरियों में बैठकर सिर्फ रो सकते हैं, वो खुदा के साथ बात नहीं करते, वो माफी नहीं मांगते। यहाँ पर अगर तीसरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें चंद बातें दिखाई देंगी, और उनमें मैं चंद बातें आपको दिखाना चाहता हूँ। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अभी चिराग नहीं बुझा था, मतलब कि अभी शाम का पहर था, कि जिस तरह से खुदा बागे एदन में ठंडे पैरों में आता था, वैसे ही खुदा वहां पर सैमुअल को आवाज देता है, सैमुअल सैमुअल। लेकिन सैमुअल के पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे आवाज यहाँ पर सिर्फ एक शख्स देता है और वो एली है। यह है फरमाबरदारी। समटाइम हम मज़हब पर से जारी कलाम को समझ नहीं पाते, हम उस आवाज को पहचान नहीं पाते। समटाइम खुदा हमसे बात कर रहा होता है और हम जान नहीं पाते, और हम समझते हैं कि शायद ये किसी और के लिए है। तो सैमुअल उठता और भागता है, एली को कहता है, एली मैं हाजिर हूं, मुझे बताइए क्या करूं। वो कहता बेटा मैंने नहीं बुलाया, जाओ जाकर लेट जाओ। वो फिर जाकर लेट जाता है, फिर आवाज आती है, फिर वो अपने मालिक की तरफ भागता है, ऐसे जैसे अच्छा खादम है, अच्छा काम करने वाला। हमें इस तरह से होना चाहिए। हमें कलीसिया में, चर्च में, हमें अपने पर्सनल